Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome all of you in the first lecture of Production and Operation Management. जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी टाइम टेबल आपसे शेयर किया हुआ है, जिसमें आपके सब्जेक्ट टीचर जो है सर अब्दुल करीम शाह साहब हैं, वो आज बिज़ी हैं किसी वजह से, तो उनकी क्लास जो है मैं इंगेज कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जो है वो ही आपको पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे, और कौन कौन से बुक्स जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं और उसके नाम क्या हैं, तो सबसे पहले हम उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स आउटलाइन जो है आपकी क्या है? कोर्स आउटलाइन में आपकी सबसे पहली जो मेन जो पार्ट है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो उसके अंदर आपकी द प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस, मेजरमेंट एंड वेरिएबल्स, अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ऑपरेशंस, competing on differentiation, cost and response, decisions of operation management, system concepts, function of management, managerial decisions making, models as decision aids, selection of region, selection of community, site selection, location factors, dependence, source of assistance, plant location trends, quantitative analysis, plant layout, product and process layout, analysis and comparison, material handling, consideration in layout, or formalized production planning methods, master scheduling, and MRP inputs, MRP outputs, production structures, types of MRP, capacity planning and control, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम, जॉब शेड्यूलिंग। तो बेसिकली अगर इसको आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें आपकी 5 जो है वो मेन सेक्शंस हैं। इसमें फर्स्ट जो आपका है वो आपकी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का, और सेकंड जो सेक्शन है वो आपका बेसिकली साइट की सिलेक्शन या आपका सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द प्लांट की साइट जो है वो सिलेक्ट की जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं, ये आपका उससे रिलेटेड है। और थर्ड जो है वो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग मेथड्स जो हैं उसके हवाले से है, और फोर्थ जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल, और साथ साथ जो है आपकी फिर वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स जो है उसके हवाले से है। तो ये आपकी 5 जो है वो सेक्शन है, जिसमें आपका कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है जो मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरी होता है। तो ये आपकी 5 जो है मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा ये आपके जो बुक्स जो रिकमेंडेड हैं वो आपकी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स बाय जे हेजर एंड बेरी रेंडर, और प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस बाय रिचर्ड जे टेरसन। तो ये जो है आपकी बुक्स हैं। अच्छा, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सबसे पहले बुनियादी चीज़
हमारे जहन में जो आती है वो एक्चुअली ये है कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। उसके बाद फिर जो है आपको ज़्यादा डिटेल में जो है सर जो है अब्दुल करीम शाह साहब जो है उसमें बताएंगे कि भाई प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट ओवरऑल जो है पूरा क्या चीज़ है। लेकिन मैनेजमेंट जनरली क्या चीज़ है, मैनेजमेंट जनरली जो है आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बगैर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्टिव जो है आउटपुट या फ्रूटफुल जो है कोई आउटकम जो है वो नहीं हासिल कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मैनेजमेंट किसी भी इदारे के अंदर सही नहीं है तो उसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, साथ साथ आपकी जो है वो टाइम भी ज़ाया होगा और साथ साथ जो है वो आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर भी जो है वो अफेक्ट पड़ जाता है। तो मैनेजमेंट के लिए जनरली तौर पर इस तरह कहते हैं कि मैनेजमेंट आपकी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप मिनिमम आपकी जो लेबर हो या जो मिनिमम एफर्ट्स आप लगाएं और मिनिमम एफर्ट्स से आप जो है मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें, या मिनिमम जो है इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो भी आप इनपुट लगा रहे हैं उस इनपुट को मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकें। और वो जो इनपुट है वो आपका किसी भी सूरत में हो सकता है। वो आपका इनपुट हो सकता है कि आप अगर किसी प्लांट में हैं और किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपका जो इनपुट है वो जो मशीन को ऑपरेट कर रहा हो बंदा, तो मे बी वो इनपुट हो सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूटिलिटीज़ जो आप वहाँ दे रहे हैं तो वो भी आपकी इनपुट हो सकती हैं। और साथ साथ जो आपकी मशीन है उस मशीन की जो इफ़िशेंसी है या मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपका एक इनपुट है। तो ये सारी आपका जो वर्कर है, आपकी जो मशीन की इफ़िशेंसी है, आपकी जो यूटिलिटी आपकी यूज़ हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इनपुट हैं। अब इन सब चीज़ों को जितना अफेक्टिवली आप यूज़ करें और उसकी अफेक्टिवली यूज़ करने से आप फिर उससे जो है मैक्सिमम या फ्रूटफुल जो है आप आउटकम या मशीन से जो है मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकें। तो ये बेसिकली जो है एक मैनेजमेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, और मैनेजमेंट के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं चल सकती, चाहे उसके अंदर कितने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जो है वो वर्कर्स हों, इंटेलिजेंट जो है वो बंदे जो है वो काम कर रहे हों, लेकिन अगर उनको मैनेज करने वाले जो पर्सोनेल होंगे वो अगर मैनेजमेंट को जानते नहीं होंगे तो द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन अ लॉस। और इसी तरीके की वजह से अगर आप देखेंगे कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो उसमें भी अगर हमें जो है इंटरनेशनली हम अपनी कंट्री का जो है जो कंट्री को डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं अगर उनकी लिस्ट में हम शामिल करना चाहें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो तो आपकी जो है
تو کنٹری جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور اس ریونیو کی مدد سے مے بی انڈر ڈیولپنگ یا جو ہے انڈر ڈیولپنگ کنٹری جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہو سکتی ہے. اگر مس مینجمنٹ ہوگی تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی چاہے کوئی آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کا کنٹری ہو، چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو، وہ جو ہے آپ کی اس میں سے فروٹفل جو ہے آؤٹ کم نہیں لے سکتی. جس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو ہم پاکستان کی اگر بات کر لیں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری، اگر ان میں سے ون آف دا چیز جو ہماری ون آف دا تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ، وہ ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، جو ہمارا مین سورس آف ریونیو ہے، جو سورس آف انکم ہے، جس کی مدد سے بہت زیادہ ریونیو جو ہے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا. اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے اور تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ ہم جو ہماری کنٹری کی جو مین جو پلر ہیں وہ پلر یا جو مین سورسز ہیں وہ سورسز بھی ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ویسٹ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہم کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، جس کی وجہ سے پھر آپ کی کوئی بھی جو کنٹری ہے تو وہ لاس میں چلی جاتی ہے. تو ہمارے پاکستان کے اندر ایگریکلچر کی جو مینجمنٹ ہے دس مین پارٹ. تو اوور آل جو دوسری کنٹریز ہیں جس طرح، تو ان کے اندر جو مینجمنٹ کے اندر جو بندے موجود ہوتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہماری کنٹری کی جو مین سورسز ہیں وہ کون سی ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے اپنی کنٹری کو آگے تک لے جا سکتے ہیں اور ہماری کنٹری جو ہے اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے. ہماری کنٹری جو ٹریڈ ہو سکتا ہے کسی دوسری کنٹریز کو، ہم یہ جو ہے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، ہم اس فیلڈ میں جو ہے بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈنگ اپان دی اویلیبلٹی جو انپٹس ہمارے موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے اگر مینیج کر کے یوز کیا جائے تو کافی اچھا فروٹفل آؤٹ کم جو ہے وہ مل جاتا ہے. اگر مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگا تو بندے پھر کتنے بھی کام کر رہے ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو ہماری ریسورسز ہیں وہ ویسٹ ہوں گے اور ضائع ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سم ٹائم جو ہے مینجمنٹ کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دی ورک ڈن ود دا ایفرٹس آف ادرس. مطلب سم ٹائم جو ہے یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں جس میں ہم دوسرے لوگوں سے کام کرواتے ہیں، یا دوسرے لوگوں سے ہم کیسے کام لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بھلے کتنے اچھے آپ انجینئر ہیں تو آپ اپنا کام تو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے مینیجریل اسکلس اچھی نہیں ہیں، آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آتا، چیزوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے مینیجر بن جائیں یا جو ہے آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے اتنے زیادہ فروٹفل ثابت ہوں. دو آپ ایکسپرٹ ہیں اپنے ورک میں، آپ اپنے جو آپ کا کام ہے اس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کی اچھی اسکلس ہیں، لیکن اس کے باوجود مینیجریل اسکلس نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہو آپ کی، اگر جنرلی طور پر ہماری جو لائف ہے اس کے اندر بھی اگر جس کو چیزوں کو مینیج کرنا نہیں آتا، لائف کے اندر جو مختلف
چیزیں آپ کی ہو رہی ہیں یا آپ کے ساتھ جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں لائف کے اندر، یا آپ گو تھرو کرتے ہیں، یا مختلف کام آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، تو ان کام کو کرنے میں آپ کی ہینڈلنگ کس طرح ہے، آپ ان کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کی اسکلس اچھی نہیں ہیں اس کے باوجود آپ اپنی لائف کے اندر بھی انسٹیبلٹی فیل کرتے ہیں، اسٹیبل لائف آپ کی نہیں ہوتی. دو آپ کے پاس جو ہے بھلے اچھی انکم ہو یا اچھی آپ کی جو ہے پیسہ ہو آپ کے پاس، اس کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں اور بہت ساری مسئلے مسائل جو ہے رہتے ہیں. کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ریونیو نہیں ہوتا یا پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ چیزوں کو مینیج کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ جو ہے اچھی زندگی گزارتے ہیں، ہیپی لائف ہوتی ہے ان کی. تو اسی طریقے سے آرگنائزیشن میں یا کوئی گورنمنٹ ہو، کسی کنٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم فروٹفل جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے وہ گین نہیں کر سکتے. تو اس لیے مینجمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑی مشکل چیز بھی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے بندے اپنی کسی نہ کسی کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو اگر کمیولیٹیو بات کی جائے تو وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جو آپ کا جس کو اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا آتا ہے، اور وہ اوور آل اسکور جو ہے وہ ہر جو ہے لائف کے اسٹیپ میں جو ہے وہ زیادہ لے جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم کیمیکل انجینئر ہیں تو اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایکسپیرینسڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کافی ٹائم کے بعد آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے مینجمنٹ لیول پر جائیں گے. اگر اب مینجمنٹ اچھی نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے آرگنائزیشن کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، آرگنائزیشن لاس میں چلے جائیں گے. تو اس سبجیکٹ کے اندر آپ خاص طور پر جو پروڈکشن اور آپریشن ہے اس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے نا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ریونیو کے جو سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، جس میں ون آف دا سورسز جو ہے آپ کا ایگریکلچر ہے، یا جو ہے مینوفیکچرنگ ہے، یا سروسز ہے، یا ریسرچ ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ جو ہے مین آپ کی چیزیں ہیں جن میں سے آپ کو ریونیو جو ہے جنریٹ ہوتا ہے. اب آپ کی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے کہ وہ سروسز میں آتی ہو، وہ آپ کی آرگنائزیشن ایسی ہو جہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہو، آپ کی آرگنائزیشن ایسی ہو جہاں سروس پرووائڈ کر رہے ہوں، یا سم ٹائم جو ہے آپ کا کوئی فرم ہو، یا آپ خود اونر ہوں، آپ کی جو ہے لینڈ لارڈ ہوں، یا آپ کی جو اپنی زمین ہو تو اس میں آپ جو ہے وہ کلٹیویشن کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں سے کیا ہے کہ ریونیو جو ہے جنریٹ ہو سکتا ہے. یا ریسرچ ڈیولپمنٹ ہو، مینوفیکچرنگ جس طرح ہم کہیں تو مینوفیکچرنگ آپ کی مثال کے طور پر مختلف ریفائنریز ہیں، جس طرح بائیکو ہو گئی آپ کی، تو بائیکو ہو گئی، یا وہ اور بھی جو ہے آپ کی جو ہے آرگنائزیشن ہے، جس طرح جو آپ کی گیس جو ہے ایکسپلوریشن ہوتی ہے، یو ای پی ہو گئی آپ کی. تو اسی طریقے سے اور بھی آرگنائزیشن جس طرح آپ کی
لوٹے کیمیکلس ہے آپ کے مثال کے طور پر، یا مختلف آپ کی جو ہے سیمنٹ مینوفیکچر کی آرگنائزیشن ہے، ٹٹا سیمنٹ ہے، یا اور بھی بہت ساری لکی سیمنٹ ہے، اور بھی آرگنائزیشن ہے. تو یہ ساری مینوفیکچرنگ ہیں، اور دو ان کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹ سم ٹائم جو ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ کا فیس بھی ہوتا ہے، یا جو ہے سم ٹائم ان میں تو نہیں ہے لیکن کچھ میں سروسز کا بھی ہوتا ہے. اب کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جہاں سروسز کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی ہاسپٹل کی بات کی جائے، ہاسپٹل کے اندر ہم جو ہے کوئی پروڈکٹ نہیں بناتے، لیکن ہم ہاسپٹل کے اندر سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہے جو ہماری عام جو آدمی ہیں ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہیلتھ کی سروس دے رہے ہوتے ہیں ہم. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی سروس آرگنائزیشن ہیں جہاں ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، یا اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یا جو ہے آپ کی لاجسٹک سروسز، جس طرح بہت ساری آرگنائزیشن لاجسٹک سروسز کے لیے یوز ہوتی ہیں، جو آپ کی ٹی سی ایس ہو گئی یا لیوپارڈس ہو گیا آپ کا. تو یہ بہت ساری جو ہے سروسز آرگنائزیشن ہیں. اس سم ٹائم کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جو آپ کی جس طرح سافٹ ویئر ڈیولپرس ہیں، یا جو ہے آپ کی مثال ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہیں، جس طرح پی سی ایس آئی آر ہے. ان کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے لیکن وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اسپارکو ہے آپ کا، یا نیشنل ایٹامک انرجی کمیشن ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جو آپ کی ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہیں تو وہ ہیں. دوسرا آپ کو ایگریکلچر ہے، ڈائریکٹلی ایگریکلچر کے تھرو جو ہے وہ آپ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ ہماری جو پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ ہے، تو اس میں اس کا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے، فنکشن کیا ہے. فنکشن ہمارا یہ ہے کہ را مٹیریل جو ہے وہ اس کو پروسیس کیا جائے، اور اس سے جو ہے پروڈکٹ جو ہے حاصل کی جائے. اور جو پروسیسنگ ہوتی ہے ایکچولی وہ چیز کیا ہے، ویلیو ایڈیشن ہے. تو را مٹیریل جو ہمارا ہے وہ کنورٹ ہو جائے پروڈکٹ میں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پروسیس کرنا پڑے گا، اور پھر پروڈکٹ بنے گی. اور ویلیو ایڈیشن، یہ پروسیس والے مرحلے کو ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ ہو جو را مٹیریل سے بنتی ہو اور وہ کنورٹ ہو کے پروڈکٹ بنا لیں، اور اس میں ہم بہت سارے پروسیس کرتے ہیں، مثال ڈسٹیلیشن، گیس ایبزارپشن، یا ہماری کوئی گرائنڈنگ، کرشنگ، تو وہ یوز ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے، لیکن سم ٹائم اس طرح بھی ہے کہ جس سروس آرگنائزیشن ہے وہاں را مٹیریل ہمارا کوئی مٹیریل تو نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی قسم کے انپٹس ضرور ہوں گے. وہ انپٹس ضرور نہیں ہے کہ آپ کے مٹیریل کی فارم میں ہوں، لیکن وہ انپٹس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ جو آپ کی پیپل، جو بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کی جو نالج ہو، ان کی جو اسکلس ہوں، ان کی جو انٹیلیجنسی ہو، ان کا جو ورک ہارڈ ہو. تو یہ ساری چیزیں انپٹس ہیں. ان انپٹس کو یوز کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی سروس پرووائڈ کی جائے. جو ہے نارمل جو آپ کے جو نارمل جو آپ کے لوگ ہیں ان کو، تو سم ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں. دونوں صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہے اس میں ہم ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی کام ہم کریں تو اس میں ہم اگر ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے تو اس کا مقصد ہمیں مینجمنٹ نہیں آ رہی. ویلیو ایڈیشن کا مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو فائدہ مند ثابت ہو اور وہ ویسٹیج نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن. چاہے وہ سروس کی صورت میں ہو،
یا پھر آپ کی جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے مینوفیکچرنگ والی سائڈ والی بات. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی سروس آرگنائزیشن ہے جس کے اندر لوگ تو کافی موجود ہیں اور ان کی اسکلس بھی اچھی ہیں لیکن وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, اور یوٹیلائز نہیں کریں گے تو کوئی سروس پرووائڈ نہیں کر سکیں گے, وہ نارمل جو کامن پیپلس ہیں ان کو نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو اس کیس کے اندر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی آرگنائزیشن سروس میں, انہوں نے کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کی. تو مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ مینجمنٹ کوشش کرتی ہے, مینجمنٹ وہ طریقے بتاتی ہے کہ آپ کسی بھی کام کو جو ہے اس طرح کریں کہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو. تو ویلیو ایڈیشن جو ہے ضروری ہے. ایون آپ کی اگر اپنی لائف ہے تو اس کے اندر آپ اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو آپ اگر اچھے چیزوں کو مینیج کرنا جانتے ہیں تو آپ اپنے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈ کرتے جائیں گے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے اندر ویلیو کوئی ایڈ نہیں کر رہا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, آپ کی اسکلس نہیں بڑھیں گی, آپ کی جو ہے وہ فیوچر میں آپ کے لیے ایشوز ہوں گے. تو ویلیو ایڈیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویلیو ایڈیشن ہمیں مینجمنٹ سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی بھی آرگنائزیشن میں اس طرح کام کرنا چاہیے کہ ویلیو ایڈیشن ہو. ایسے ہمیں کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جو بغیر ویلیو والے ہوں یا نو ویلیو ایڈیشن جس میں ہو. تو سم ایکٹیویٹیز آر ویلیو ایڈنگ, سم ایکٹیویٹیز آر نان ویلیو ایڈنگ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو نان ویلیو ایڈنگ بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں جو ویلیو ایڈنگ ہو, نان ویلیو ایڈنگ نہ ہو. ویلیو ایڈنگ ہوں گی تو ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گی, اور نان ویلیو ایڈنگ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو روکا جائے کم سے کم. تو اٹ از ویری اسینشیل ٹو آئیڈینٹیفائی ویلیو ایڈنگ اینڈ نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز. تو ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز اور نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو کیٹیگرائز کیا جائے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ اور ریسورسز اور نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو ضائع کریں نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز پر. If we mistakenly start managing our non-value adding activities, our entire resources may get wasted. تو اگر ہم نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے اپنا وقت ضائع کریں گے تو پھر ہمارے ریسورسز جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں ضائع ہو جائیں گے. تو ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں ہم ویلیوبل ایفرٹس جو ہے وہ لگتے ہیں, جو ٹائم منی ہو وہ ساری جو ہے وہ ویلیو ایڈ کرواتی ہے. اور اگر نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ ہر چیز اس میں ویسٹ ہی رہے گی, فائنلی جو ہے ویسٹ رہے گا. ویلیوبل ایفرٹس ویلیو لیس ایفرٹس ہو جائیں گی اور وہ اوبیسلی ویسٹ ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ویسٹ رہیں گی. تو فنکشنز آف پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ میں ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز مثال انجینئرنگ, ڈیزائن, مشینری, مشیننگ سروسز, اسمبلی, painting, activities to meet pollution control, employee safety requirement یا نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں ریپیئرس آف مشینس, اسٹوریج آف انوینٹری, موونگ آف انوینٹری, بلڈنگ مینٹیننس, انسپیکشنس, انوینٹری کنٹرول. تو ہر آرگنائزیشن میں اپنی حساب سے جو ہے کچھ چیزیں ویلیو ایڈنگ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ نان ویلیو ایڈنگ ہوتی ہیں. تو یہ مینیجر کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے چیزوں کو مینیج کرے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ مینیجریل ہیں, کون سی چیزیں جو ہے نان مینیجریل چیزیں ہیں,
اور ان کو جو ہے وہ اس کو مینیج کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کرے. ادروائز جو ہے وہ پھر جو ہے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ لاس میں جاتی ہے. نان ویلیو ایڈنگ جس طرح آپ کا کوئی ایسے کام ہیں جو ہماری ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر سمپل اگر ہم کسی آرگنائزیشن کو بھی چھوڑ دیں, ہم اگر اپنی بات کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسے کام جو ہمارے اندر کوئی بھی فروٹفل چینجز نہ لائیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی فائدہ نہ ہو, خالی وقت جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو, اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ اننیسیسری جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزوں میں لگائیں گے جن پہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگانا چاہیے, تو پھر وہ کیا ہو جائے گا, نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ آپ ایک محدود فکس ٹائم ہو جو آپ کو دینا چاہیے, ادروائز آپ زیادہ لگائیں گے تو وہ جو ہے نان ویلیو ایڈنگ ایکٹیویٹیز ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری کے اندر جو آپ کی لیبر جو ہے وہ کام کر رہی ہے, تو وہ لیبر اگر کوئی ٹاسک جو ہے وہ 8 گھنٹے میں پرفارم ہو رہا ہے, تو اس 8 گھنٹے والے ٹاسک کو وہ جو اگر 4 گھنٹے میں کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ 8 گھنٹے والے میں 32 گھنٹے ٹائم لگا رہے ہیں تو یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, یہ نان ویلیو ایڈنگ ہو گیا. لیکن کچھ اس طرح کی, یہ تو ایک سمپلی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کچھ ایکٹیویٹیز اب ضروری نہیں ہے جو ایکٹیویٹیز ادھر لکھی ہوئی ہیں وہی انوینٹری وہی جو ہے نان ویلیو ایڈنگ ہے یا ویلیو ایڈنگ ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے آرگنائزیشن کون سی ہے اور اس کے حساب سے جو ہے آپ کو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کی جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے کہ انوینٹری کنٹرول, تو اب میرے خیال میں یہ ہے کہ خاص طور پر انوینٹری کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی چیزیں جو آپ کی اسٹور میں جو ہے وہ آپ کے چیزیں جو ہے وہ کسی بھی پروسیس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. اب اگر ان چیزوں کی آپ ان چیزوں کو اسٹور کرنے کی جگہ جو ہے آپ کی صحیح نہیں ہے, یا ان چیزوں کو کسی آپ نے ایسی جگہ پر رکھ دیا ہے اور اس کو آپ بار بار جو ہے اس کی جگہ کو چینج کر رہے ہیں, بار بار اس کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے ہیں, یا اس کی جو کنٹرول کر رہے ہیں جو مٹیریل یا جو چیزیں ہیں جو آپ کو پڑی ہوئی ہیں ان کو بار بار, تو اس سے کیا ہے کہ کوئی فروٹفل ہمیں آؤٹ کم نہیں ملے گا. ہاں انوینٹری کی ہمیں ضرورت تو ہوتی ہے, لیکن انوینٹری مٹیریلس جو ہیں ان کی اگر بار بار ان کو آپ اس پہ وقت ضائع کریں گے, بار بار جو ہے ان کو کنٹرول کرنے پہ اپنا ٹائم لگائیں گے, اور ان کی انوینٹری مٹیریلس کی مینجمنٹ پہ, انوینٹری مٹیریلس کے اسٹوریج پہ, یا انوینٹری کو کنٹرول کرنے پہ. کنٹرول کرنا انوینٹری کو کیا ہے, انوینٹری کنٹرول کرنا مانا انوینٹری کی جو آپ کا اسٹاک ہے اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنا, تو وہ جو ہے کوئی فائدے کا نہیں ہے. ہاں انوینٹری کو یوز کرنا تو کسی جگہ پہ ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ادروائز اگر آپ خالی اس پہ کنٹرولنگ پہ کام کر رہے ہیں تو وہی وقت آپ پروسیس پہ لگا سکتے ہیں, وہی وقت جو ہے آپ کی مینوفیکچرنگ پہ لگا سکتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی وقت جو ہے ضائع نہیں ہوگا. ادروائز جو ہے آپ کا وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے, تو اس لیے جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں نان انوینٹری کہتے ہیں. تو بہرحال آج کی کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہو سکتا ہے کہ سر آئیں گے تو وہ سر ہی آپ کی کنٹینیو کریں گے. آج کی کلاس کو پھر ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں.
اگر ہو سکتا ہے کہ سر نہیں آئے